अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। उनकी दिल की धड़कन के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कायदे आजम को माइनस करने की एक और कोशिश, ये क्या खबर है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बरयानी विच बोटी सी, यानी क्या बरयानी में बोटी थी, ये क्या खबर है ये भी आपसे शेयर करेंगे। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसे उनकी मदद की जा रही है, वो सारी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल तस्वीर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है president.gov.pk, यानी ये बाकायदा सरकारी वेबसाइट के ऊपर जो ऐवान सदर ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तस्वीर लगाई हुई है, ऑफिशियल तस्वीर, उसमें से कायदे आजम की तस्वीर गायब कर दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर है, लेकिन कायदे आजम की तस्वीर नहीं है। शहीद बीबी की तस्वीर आप जरूर लगाएं, लेकिन ऑफिशियल पोर्ट्रेट में क्या कायदे आजम की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा 14 अगस्त को जब मुख्तलिफ इश्तिहारात वगैरह छपे, उन इश्तिहारात में भी कायदे आजम की तस्वीर नहीं छापी गई, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई। अब अगर आप गूगल करें और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, ये साइट पे वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप जब उस वेबसाइट के ऊपर पहुंचेंगे, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बारे में पढ़ेंगे, तो जो उनका तारुफ लिखा हुआ है उसमें जो उनकी तस्वीर लगी हुई है उसमें कायदे आजम की तस्वीर नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या ये कोई मिस्टेक है, या फिर जिस तरह 14 अगस्त को हमें कायदे आजम की तस्वीर मिसिंग नजर आई, यहां तक कि 11 अगस्त को जब हम माइनॉरिटीज का दिन मनाते हैं, उस दिन जो पोस्टर छापे गए उन पे भी कायदे आजम की तस्वीर नहीं थी। उसके ऊपर एक सिख सियासतदान महेंद्र पाल सिंह ने वीडियो बना के एहतजाज किया। उसने कहा भाई कायदे आजम की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। कायदे आजम ने वो तकरीर की थी जिसमें माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए थे, और अब ऐवान सदर से ये जो तस्वीर लगाई गई है वेबसाइट के ऊपर, उसमें भी कायदे आजम की तस्वीर मिसिंग है। अच्छा, सैलाब मुतासरीन की कितनी मदद की जा रही है, उस हवाले से आप मुख्तलिफ चीजें वगैरह देखते रहते होंगे, मुख्तलिफ वीडियोज भी आप देखते हैं, मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। एक चीज तो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, जिस बेहतरीन तरीके से जो रेस्क्यू 112 वाले काम कर रहे हैं, मैं किसी और इदारे की बात नहीं कर रहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ACDC जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, इधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 1122 के अहलकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जिसे आप कह सकते हैं सताइश के काबिल है, वो एक तरह से तारीफ के काबिल है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और ना उनकी कोई मशहूरी हो रही है, ना उनकी कोई टिकटॉक्स बन रही हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 वाले जहां तक हो सकता है वो अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुख्तलिफ एरियाज में मेरी जो लोगों से बात हुई है, मुकामी सहाफियों से बात हुई है, मुकामी लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि अगर हमारी कोई सही मानों में मदद कर रहा है तो रेस्क्यू 1122 वाले हैं, लेकिन जितने लोग मुतासिर हैं उनमें से मदद सिर्फ तकरीबन 30% लोगों तक पहुंच रही है। गुज़िश्ता रोज भी मेरे किसानों के जो नुमाइंदा हैं, उनके लीडर हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि जनाब तकरीबन 70% हमारे लोग ऐसे हैं देहात के, और 3-4 हजार गांव उस वक्त तक डूब चुका है। उनमें से सिर्फ 30% ऐसे हैं जहां पे मदद पहुंची, और वो मदद भी बड़ी बरानाम है। उन्होंने भी ये इस चीज का जिक्र किया कि कुछ एरियाज में मदद है, लेकिन मेजॉरिटी जो एरियाज हैं वहां पे अपनी मदद आपके तहत किसान वो काम कर रहे हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, बाकी हुकूमती सतह पे वीडियोस भी बहुत आ रही हैं, तस्वीर भी बहुत आ रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, मरियम बीबी ने एक और तस्वीर शेयर की हुई थी, फ्लड रिलीफ कैंप, ये एक वीडियो उन्होंने शेयर की हुई, और ये वीडियो यहां से शुरू होती है जहां पे मरियम की बड़ी सी तस्वीर है। उसके बाद जनाब वो आगे जो मुतासरीन हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी है, फिर वो चीज आती है। इसी तरह आप ये वीडियो देख सकते हैं, बल्कि आप सुने कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। ये एक कश्ती नुमा चीज है, उसके ऊपर ये तमाम मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और ऊपर तंबू भी लगा हुआ है। तो आप सुने जनाब वहां पे जो आम लोग साइड पे खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। जी, आपने सुना। अब इसमें अब मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। पंजाबी में वो कह रहे हैं कि आपे छावा बैठे ने
عوام رول گئی ہے، کچھ اس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہمدرد لیڈر ہیں کہ اس مشکل حالات میں عوام کا درد بانٹنے کے لیے وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے. تو انہوں نے جو پنجابی میں کہا، مجھے تو صحیح سمجھ نہیں آتی پنجابی، پر میں نے اس کا ترجمہ یہ نکالا ہے کہ وہ حکمرانوں کی تعریف کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے آڈیو سنی ہوگی، آپ چھاواں وچ بیٹھے تے عوام رول گئی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ حکمرانوں کی محبت ہے، لازوال خدمت کا جذبہ ہے، اس کے تحت حکمران وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ یہ کون سا ریسکیو مشن ہو رہا تھا کہ تمبو بھی اوپر لگا ہوا تھا چھتری کے اوپر، اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اور کیمرہ مین بھی اندر کشتی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اب یہ جو سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ بلال یاسین صاحب کی ہے. یہ بھی پنجاب کی کابینہ کے رکن ہیں. یہ جس جگہ بھی جا رہے ہیں یہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں بریانی کھادی ہے، بریانی وچ بوٹی سی، یہ بلکہ آپ سن بھی لیں. بریانی ملی سی، بریانی بوٹی ہے سی، بریانی کھادی سی، بریانی بوٹی ہے سی. اب یہ کون سا سوال ہے کہ بریانی وچ بوٹی سی؟ وہاں پہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی پرائورٹی آپ دیکھیں، ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، آپ ان کے جو ہے وہ ہمدردی دیکھیں کہ پوچھ رہے بچوں سے بریانی وچ بوٹی سی. مطلب وہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے بریانی کے اندر بوٹی ہونا. یہ وہ لوگ ہیں جو شاید سال میں ایک دفعہ بھی گوشت بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بریانی میں بوٹی ہونا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے معزز منسٹر صاحب بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں. ان کے اپنے محلات دیکھیں، ان کی اپنی تنخواہیں دیکھیں، ان کی اپنی اسمبلیاں دیکھیں، ان کے گورنر ہاؤس دیکھیں، ان کے سی ایم ہاؤس دیکھیں، ان کے آفیسز دیکھیں، اور وہ جو آگے عوام جن کے نام پہ یہ حکومت کرتے ہیں، جن کے ٹیکسوں کے اوپر یہ مراد لیتے ہیں، ان کے لیے بریانی میں بوٹی ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. ان کو سال میں شاید پہلی دفعہ بوٹی ملی ہوگی، سیلاب آیا ہوگا تو کسی نے بریانی دی ہے تو اس میں بوٹی تھی، جس کی وجہ سے بار بار لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، بچوں سے پوچھا جا رہا ہے بریانی میں بوٹی تھی. یہ وہ جمہوری بوٹی ہے، یہ وہ جمہوری بریانی ہے جو پچھلے 78 برسوں سے اقتدار میں رہنے والا طبقہ اس عوام کو کھلا رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کریں، یہ جمہوریت کے نعرے لگائیں، یہ ہماری گاڑیوں کے آگے بھانگڑے ڈالیں، یہ ننگے پیر بھوکے پیٹ، یہ جو بچے ہیں پھٹے ہوئے جن کے کپڑے ہیں، سیلاب آیا ہم نے ان کو ایک بوٹی کھلائی ہے بریانی میں، تو یہ تو ہمارے شکر گزار ہوں. تو یہ آپ کی جمہوریت کا ٹوٹل کل جمع خرچ ہے پچھلے 78 سالوں کے دوران. باقی تصاویر وغیرہ تو مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں. اگر آپ کو اپنے جانوروں کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں چارہ وغیرہ چاہیے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ موجود ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ کی اس پہ تصویر ہے، جدھر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر لگی ہو آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی بڑی مدد ہوگی. اب یہ جو تصاویر لگانے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شاید ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو تصاویر ہیں یہ بنیادی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے کہ کیمپ لگتا ہے، کسی اعلیٰ شخصیت کا دورہ ہوتا ہے، اعلیٰ شخصیت جاتی ہے تو پیچھے سے کچھ بھی نہیں. اور یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں. کل آسمہ شرازی صاحبہ بھی مختلف جگہوں پہ گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ عام لوگوں سے بھی بات کی، ان کو بھی بتایا گیا کہ جی 5واں دن ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، اپنا کرایہ تمبو لگایا ہوا ہے. سیلاب متاثرین نے ان کو یہ بھی بتایا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ آسمہ شرازی صاحبہ کو بتایا گیا کہ ریلیف کیمپس میں صرف کاغذی کارروائی ہے، سامان دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ویڈیوز کے لیے تھا. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مال مویشی بچایا ہے. گندم حکومت پہلے ہی کسانوں کے ساتھ زیادتی کر چکی ہے گندم میں، اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ سیلاب آ گیا، چاول گنا سب خراب ہو گیا. حکومت تعاون نہیں کرے گی تو بہت بڑا بحران آئے گا. سیلاب سے متاثرہ شہری کی آسمہ شرازی صاحبہ سے گفتگو. تو یہ کوئی صرف یوٹیوبر نہیں بتا رہے، جہاں جہاں صحافی بھی جا رہے ہیں، میڈیا والے جا رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کتنی مدد ان کو مل رہی ہے. اب بڑے پیمانے پہ سیلاب ہے، بڑے پیمانے پہ تباہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے اپنی ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے اس کے اوپر یقیناً تنقید ہو رہی ہے. کوئی مسجد بھی کہیں پہ اگر میک شفٹ بنائی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی جو فلیکس لگایا گیا ہے، بینر لگایا گیا ہے، اس پہ بھی وزیر اعلیٰ کی تصویر لگا دی گئی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. باہر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ساتھ تصویر لگنا ضروری ہے. اور ہر جگہ پہ بیوروکریسی یہی کر رہی ہے کہ کیمپ لگایا جاتا ہے، کوئی امپورٹنٹ شخصیت آتی ہے تو جو ہی وہ شخصیت چلی جاتی ہے اس کے بعد نہ وہاں پہ کوئی چیز ملتی ہے، نہ لوگوں کی اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ کام صحیح بھی ہو رہا ہے لیکن میجورٹی جگہوں پہ، اور یہ بیوروکریسی کا پرانا طریقہ کار ہے.
یہ ہر حکمران کو ایسے ماموں بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کے ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹس کی جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ جناب ادھر پانی میں چھلانگ مار دی، ادھر یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سی ایس ایس کا امتحان کر کے آئے ہوئے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ آپ قوم پہ احسان نہیں کر رہے. اچھا، ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بیوروکریسی ہو جائے یا حکومت ہو جائے وہ عوام کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ آپ کا فرض ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے جو عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کو الیکٹ کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. کچھ ایریاز میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ڈی سی صاحبہ یا اے سی صاحبہ آتی ہیں، یہ جناب 2 کروڑ کی گاڑی ہے اتنی لمبی، اس میں سے وہ اترتے ہیں، تھوڑا سا ادھر پھرتے ہیں ادھر پھرتے ہیں، ویڈیو بنتی ہے. کوئی ڈی سی صاحب جو ہیں وہ گندا پانی لے کے ایسے کر رہے ہیں، کوئی دریا میں چھلانگ مار رہے ہیں. یہ حرکتیں بچے کریں اور ٹک ٹاکرز کریں تو اچھی لگتی ہیں. اب بیوروکریسی بھی یہ حرکتیں کرنی شروع ہو گئی ہے. اس سیلاب کے اندر فصلوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، گھروں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ پروفیشنلزم بھی بہ کے چلا گیا ہے. جس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں بیوروکریسی کے کچھ لوگ، ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، سلام ہے ریسکیو 1122 والوں کو، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کی اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، نہ وہ اس طرح کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں. کدھر ہیں ریسکیو والے؟ ان کے بھی تو سینئر افسران ہوں گے نا، ہم نے نہیں ان کی ٹک ٹاکس اس طرح دیکھی. ہاں، باقی کچھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسران ہیں ان کی ٹک ٹاکس وغیرہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. میرے خیال میں عوام کا جو دکھ درد ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ویڈیوز تو آپ اپنے ٹائم میں بعد میں بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی کوئی پولیس افسر ہے تو وہ پروٹوکول میں جا رہا ہے، تو کوئی فلانا ہے تو اس کی ٹک ٹاک بن رہی ہے. کیا آپ لوگوں کے یہ کام ہے؟ آپ افسران کے کام جو ہے، جس نے سارا دن کام کرنا ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنائے، اس کو ایڈٹ کرے، اس کو پھر اپلوڈ کرے؟ کیا اس کے لیے بھی انہوں نے بندے رکھے ہوئے؟ کیا یہ کام ہے سرکاری اداروں کے؟ اینی وے جناب، عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خان صاحب کی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا، اب اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کا جو دانت ہے اس میں تھوڑی سی سینسٹیو ہے، وہ سینسٹیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کان میں بھی تھوڑا سا درد ہے، اور اس کے لیے سپورٹو مینجمنٹ تجویز کی گئی ہے. یعنی اس کو ایک طرح سے مینج کیا جائے گا، اس درد کو، اور جو ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، آگے جو مزید چیزیں ہیں اس رپورٹ کے اندر، اس میں خان صاحب کا بلڈ پریشر ہے جو 70/20 ہے. یہ ایک 18 سال کے 25 سال کے نوجوان کا آئیڈیل بلڈ پریشر جو ہوتا ہے یہ وہ ہے. یہ 75 سال کی عمر میں عمران خان کا ہے. اچھا، اب ان کے جو دل کی دھڑکن ہے، ان کی جو دھڑکن ہے وہ ہے 49 فی منٹ، یعنی 49 فی منٹ. اس کے اوپر کچھ لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنی کم، یہ تو بہت کم ہے. لیکن یہ جو کم دھڑکن ہے، یہ بھی جو سپر فٹ ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کی دھڑکن 50 سے کم ہوتی ہے، 60 سے کم ہوتی ہے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہو ریگولرلی تو آپ کی دھڑکن 60 کے بیچ میں ہوگی، 55 سے لے کے 60 کے درمیان. اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کی دھڑکن 70 سے اوپر ہوگی، اس لیے کہ پھر آپ کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا وہ بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کی خون کی روانی ٹھیک ہے اور آپ کا دل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ کی جو نبض ہے وہ کم ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے. اور سپر فٹ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں سم ٹائم تو ان کی 38-40 تک بھی ان کی ہوتی ہے دل کی دھڑکن. تو یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ جناب ان کی دل کی دھڑکن جو ہے یہ ایب نارمل ہے. لیکن خان صاحب جتنے فٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی صحت کے حوالے سے مختلف خبریں تو جیل سے دی جاتی ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کی صحت ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے. اس حوالے سے جو بھی پہلے خبریں دی گئیں وہ ذہنی اختراع تو کسی کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو 49 ان کے دل کی دھڑکن ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب فزیکلی بڑے فٹ ہیں، وہ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں، جیل کے اندر بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. اور سب سے پہلا گلا شکوہ جو انہوں نے حکومت سے کیا تھا کہ یہ مجھے ڈمبل نہیں دے رہے، یہ مجھے ایکسرسائز کی مشین نہیں دے رہے، تو وہ وہاں پہ بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس دن علی امین صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی، کچھ صحافیوں کی، انہوں نے بلایا ہوا تھا صحافیوں کو، وہاں پہ بھی علی امین صاحب نے کہا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں جا رہے، کافی دن ہو گئے ہیں، ہر ملاقات میں خان صاحب آپ کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. آخری میری ملاقات اپریل میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری ملاقات جیل میں ہو رہی ہے.
لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ خان صاحب یا تو بنی گالا میں بیٹھے ہوئے یا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے یا پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، کہیں سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ یہ شخص جیل میں قید ہے۔ بالکل ویسے ہی اشاش بشاش اسی طریقے سے وہ بات کرتے ہیں جیسے وہ پی ایم ہاؤس میں کرتے تھے، بنی گالا میں کرتے تھے یا زمان پارک میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو ادھر بھی خان صاحب ایکسرسائز کر رہے ہیں، ریگولرلی ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ فزیکلی فٹ ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر لوگ تشویش کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر بھی آئیڈیل ہے، سپر آئیڈیل ہے، اور خان صاحب کی فٹنس بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے، ان کی جیل میں ہوتے ہوئے بھی۔ یہ وہ شخص ہے جو 2 سال سے جیل میں ہے۔ یہاں پہ تو جیل میں کچھ عرصہ کوئی بھی شخص رہ لے خدا نہ خواستہ تو اس کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے، صحت خراب بھی ہوتی ہے۔ خان صاحب تو 2 سال سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جو فٹنس ہے وہ ویسے ہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ریگولرلی وہاں پہ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اچھا، اب خان صاحب کی رہائی میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ علی امین صاحب نے جب صحافیوں سے ملاقات کی، وہاں پہ پھر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی، ان سے پوچھا گیا کہ جی خان صاحب کی رہائی میں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب کی رہائی میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں آئین اور قانون کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہ انہوں نے خود ہی حل کرنے، وہ بہتر ہوں گے تو شاید کوئی چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ 2 رکاوٹیں ہیں خان صاحب کی رہائی میں۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ آج کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ پارلیمنٹ سے استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں یا کمیٹیوں سے کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو حالت ہے اس میں نہ بیٹھنا بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی وہاں سے نکل رہا ہے، کوئی استعفے دے رہا ہے، تو میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہی وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی بھی حمایت کرتا ہوں، یہ درست فیصلہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ میری نظر میں بھی یہ دونوں فیصلے سیاسی طور پہ بڑے بہترین فیصلے ہیں۔ اگر معمولی حالات ہوتے تو آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے، لیکن ان حالات میں یہ جو خان صاحب نے فیصلے کیے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب اگر اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب ہوں گے، نہ ان کو 9 مئی میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ کسی اور مقدمے میں اس طرح گھسیٹا جا سکتا ہے۔ کسی اور کو وہ بناتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کسی مقدمے میں سزا دے دی جاتی۔ تو یہ ایک سیاسی طور پہ ایک بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وائز فیصلہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جو استعفوں کی بات ہے، وہ سارے لوگ جو صبح سے شام تک عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، وہ صحافی وہ پہلا کوشچن ہی یہ کرتے ہیں جی سپیس اپنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سپیس خان صاحب کیوں چھوڑیں بھائی؟ سپیس تو دیکھیں نا، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کیا پارلیمنٹ کوئی الیکٹڈ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مینڈیٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، فارم 47 کی بہت بڑی بحث ہے، اور کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہارا ہوا ہے اور وہ بھی ہارا ہوا ہے، اور یہ ہر صحافی کو پتا ہے، پرائیویٹ محفلز میں وہ کیا کچھ بتاتے ہیں۔ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں، کابینہ کے اندر لوگ ایسے ہوں جن کے مینڈیٹ کے اوپر کوشچن ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ کی اپنی لیجٹیمیسی کتنی ہوگی؟ تو وہاں سے نکلنا کیا سپیس چھوڑنا ہے؟ بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جو سپیس چھوڑنے والا کوشچن کرتے ہیں صحافی کہ بھائی آپ اپنی سپیس کیوں چھوڑیں، انہوں نے کتنی دفعہ یہ کوشچن کیا کہ بھائی آپ نے دوسروں کی سپیس کیوں لی ہوئی ہے؟ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے؟ وہ کوشچن بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ باقی کس نے کس کی سپیس لی ہے، کتنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کا حتمی فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، ٹرائبیونلز کریں گے، لیکن وہ کتنے تیزی سے مقدمات چل رہے ہیں، ٹرائبیونلز کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، آخر میں 1-2 اور امپورٹنٹ خبریں وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو شیر شاہ کی ضمانت کا مقدمہ آج لگا ہوا تھا علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کا، لیکن اگین ان کا ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، اس لیے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ روز بھی ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے طول دینے کی کوشش ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دن شیر شاہ جو ہے وہ جیل میں رہ سکے۔ یہ الزام لگا رہے ہیں شیر شاہ کے وکلا، لیکن پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں موجود ہے، لہذا ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت پہ وہ ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے جانور بہ گئے ہیں، کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کہیں پہ لوگوں نے جو بہ کے جانور آئے ہیں ان کو پکڑ لیا ہے اور اب جانوروں کو چھوڑنے کے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شرم کا مقام ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مشکل گھڑی میں لوگوں کی مدد کریں، جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں کوشش کریں ان کی مدد کریں، اور اسپیشلی جو جانور بہ کے آئے ہیں
ان کو پکڑ کے رکھیں اپنے پاس، ان کا خیال رکھیں، ان کو چارہ دیں، اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا۔ بے زبان ہے جانور، انسان تو بول لیتا ہے نا، وہ تو پکار لیتا ہے، اس کو بندہ ریسکیو بھی کر لیتا ہے۔ ایک تو ایسا بابا ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہے، جس کو مختلف جگہوں سے بار بار ریسکیو کیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ بابا بار بار جا کے سیلاب میں گھس جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اس طرح لوگ بھول جاتے ہیں، تو وہ بابا تو بار بار ریسکیو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو جانور ہیں یہ بول نہیں سکتے۔ خدارا ان کو پانی پلائیں، اور سیلاب میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے صاف پانی نہیں ہوتا، جانور بھی پانی نہیں پی سکتے، تو جو ہی جانوروں کو پکڑیں ان کو چارہ بھی دیں، ان کو پانی بھی دیں، اگر کہیں پہ حکومتی چارہ موجود ہے تو وہاں سے لے کے دیں، خود ان کو دے سکتے ہیں تو خود بھی دیں، اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اور جس کے وہ جانور ہیں کوشش کریں کہ ان تک وہ پہنچائیں۔ یہ جو جانور ہیں یہ کسانوں کے فیملی ممبر ہیں اور یہ ان کی لائف لائن ہے، تو آپ لوگ تو خود بھی سمجھتے ہیں جو اس بیلٹ میں رہتے ہیں، تو کسی کا جانور کہیں سے بھی آیا ہے اس کو بطور امانت خیال رکھیں، اس دوران آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا رائٹ فل اونر ملتا ہے تو اس کے حوالے کریں۔ تو جس حد تک ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال رکھیں۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔